अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ और फैसल मोहम्मद। आज कुछ पाकिस्तान और कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरें मुख्तसर उन पर तज्ज़िया। आज की एक जो पहली बड़ी ख़बर थी आपने सुन ली होगी कि जो नेब के जो कवानीन थे 50 से ज़्यादा जो रेफरेंसेस थे और बेशुमार लोगों के ऊपर जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत में शामिल हैं, जो मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जो कि इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो एक मुसल्लत की गई है, नाफिज ये रहना तो नहीं, मुसल्लत सही लफ्ज़ है, मुसल्लत जो की गई है उसके जो करता धरता हैं वो सब के सब आपको पता है कि कुछ ज़मानतों पे थे, कुछ इसमें ऐसे थे कि जिन पर केस फ़ाइनल हो चुका था, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो आपको पता है कि सब फिर यक बजुम्बिश क़लम कुछ मगरिब की खुशनुदी और उनके लिए काम करने की वजह से वो सारा मामला पलट दिया गया। और सारी तफसील आपको पता है, उनको लाकर जो बिठाया गया था तो उन पर ये सारे मुकदमे थे। तो आज जो है वो जनाब उन सब के जितने भी मुकदमे थे वो आपने सुन लिया होगा, और बड़ी हैरत अंगेज़ और बहुत बड़ी ख़बर थी कि वो सब जो हैं उनके वो रेफरेंसेस जो हैं ख़त्म कर दिए गए और वो जितना भी एहतसाब का एक था इशू उसको टोटल जो है बिल्कुल वाइंड अप करके और वो रेफरेंसेस जो है वापस भेज दिए गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अलमिया ही होगा इस मुल्क के अंदर के एहतसाब का एक बड़ा चैप्टर था वो बंद हो गया। और या फिर मैं यूँ कहूँगा कि जो रिजीम चेंज के ज़रिए जो एक लाया गया था तब्दीली पाकिस्तान के अंदर, वो रिजीम चेंज के ज़रिए इन सब लोगों को, जैसे गंगा जल, जैसे मैंने आज कहा था ट्विटर के ऊपर भी कि गंगा स्नान करा दिया गया, उस रिजीम चेंज के ज़रिए सबको उसमें से गुजार के रिजीम चेंज के प्रोसेस से सबको साफ़ करके, जैसे हिंदू होते हैं ना गंगा में जब कहते हैं कि स्नान कर ले तो पवित्र हो जाते हैं, तो ये रिजीम चेंज का जो प्रोसेस था उस तमाम प्रोसेस से इन तमाम लोगों को गुजार के बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीक़े से साफ़ सुथरा करके पवित्र करके इनके तमाम मुकदमे ख़त्म करके और इनको आज कह दिया गया कि भाई आप जो हैं फ़ारिग हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ख़बर थी और बड़ी बुरी ख़बर थी और बड़ी मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक मतलब ये भी एक कलंक का टीका बनेगा अगर मुस्तक़बिल में कहीं इसके ऊपर अगर इसको रिवाइज़ न किया गया। तो ये मैं समझता हूँ, ये इसमें मेरा तज्ज़िया है और मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाली हुकूमतें जो कोई भी हैं इनको कम अज़ कम इसे रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि वरना अदरवाइज़ ये देखिए आजकल दुनिया जो है ना इतनी छोटी हो गई है, ग्लोबल विलेज बन गई है। एक छोटी छोटी खबर जो है ना वो निकल जाती है। अब सारी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मौजूदा सेटअप है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी क्या है, इसकी क्या औकात है, क्या इसकी हैसियत है, बैनुल-अक़वामी तौर पर छप चुके हैं। और अभी आपने SCO की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर आपने देखा कि जो हमारे शर्मिंदगी होती है कि जो हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट थे उनके साथ आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उनके साथ दूसरे लोगों का रख रखाव देखा और सारे मामला जो सब चीज़ें आप देख चुके हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसे मैंने 3 दिन पहले कहा था कि बहुत कुछ लोगों को देखा होगा हमने किसने क्या खोया और क्या पाया। तो वो सारी चीज़ें जो है ना ये बड़े अफसोस का मुकाम है। तो आने वाली हुकूमत को मैं समझता हूँ कि ज़रूर इसके ऊपर फ़ैसला करना होगा कि क्या ये फ़ैसला सही हुआ है कि नहीं। अच्छा, दूसरा एक और तमाशा आपने देखा होगा कि ये जो राना शमीम साहब का था, आपको याद होगा जो लोग मेरे बयानात पढ़ते हैं, ट्विटर तो खैर मैं होता ही हूँ अमूमन एक्टिव जब कहीं भी होता हूँ क्योंकि वो ज़ाहिर मोबाइल हाथ में होता है, लेकिन जो मेरे बयानात थे एक TV इंटरव्यू पर भी मैंने कहा था, ये तो गालिबन मुझे अब पड़ता है ये 1 दिसंबर की बात थी गालिबन पिछले साल की, या मतलब 5 दिसंबर की। मैंने एक TV पे भी कहा था, मेरा बयान भी था मैंने बड़ा कहा था उस पर कि ये जो राना शमीम साहब ने जो काम किया है ना ये बड़ा गलत किया है उन्होंने। और मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये इनके गले का तौख बनेगा। क्या बनेगा? इनके गले का तौख बनेगा। इसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी किया था और उस वीलॉग के ऊपर मैंने यही अल्फाज के ये बयान हल्फी माफ़ कीजिएगा, राना शमीम के गले का तौख बनेगा। आज आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि मैं शर्मिंदा भी हूँ और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और एक लफ्ज़ ये कहा है कि गैर एलानिया तौर पर या सॉरी गैर इरादी तौर पर उन्होंने ये लफ्ज़ कहा। मुझे आप ये बताइए कि गैर इरादी तौर पर तो जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, लाइव बात कर रहा हूँ, हो सकता है
کچھ بیچ میں انسان جلدی میں بول دیتا ہے، لیکن جب میں حلفیہ بیان بناؤں گا تو میں باقاعدہ حلف دیتا ہوں اور اس کے تمام ورڈز کے اوپر جو ہے نا اس پہ میں غور کرتا ہوں کہ میں نے کیا بولا ہے. تو اس کے اوپر جو حلفیہ بیان ہے اس پر تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیر ارادی طور پر مجھ سے کچھ نکل گیا ہے. انہوں نے ایک حلفیہ بیان دیا تھا اور مجھے سب پتہ تھا کہ یہ حلفیہ بیان کس کے کہنے پہ دیا گیا، کہاں اس پلاننگ ہوئی، کون کون اس میں شامل تھا، اور کس طریقے سے ثاقب نثار صاحب کو جو ایک صحیح اور صحیح جج تھا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ملائن کیا. اور آپ کو یاد ہے اس کے بعد پھر لوگوں نے مجھ پہ، تو اپنی بات میں بار بار کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ یاد دلانا ضروری ہوتا ہے کچھ اپنے دوستوں کو بھی جو لوگ مجھ پہ پڑے تھے. انہوں نے کہا جی آپ دیکھا آپ نے ثاقب نثار کتنا چھوٹا آدمی تھا، دیکھیں اس نے جج کو فون کرایا، جج سے لے کے فون کرایا، فیصل صاحب آپ کو نہیں پتہ میاں نواز شریف کے خلاف سازش تھی. میں ان سے کہتا تھا، پھر وہ کوئی جناب ڈاکٹر دانش صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، میں تو ابھی بچہ ہوں ان کے آگے، اور دوسرے بڑے بڑے تجزیہ نگار سارے اس میں انصار عباسی صاحب اور دوسرے تیسرے. کسی زمانے میں انصار عباسی صاحب بھی میرے بیانات لیا کرتے تھے دی نیشن کے اندر ایک دو تین، تو اب وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں. تو ان کو دیکھیں آپ نے وہ سب کہہ رہے ہیں اور آپ کی نے خواہ غلط علم. میں کہتا اچھا ٹھیک ہے جناب، میں نے کہا نہ میں نے انصار عباسی کو چیلنج کرنا ہے، نہ میں نے ڈاکٹر دانش کو کرنا ہے، نہ کسی کو. میں نے کہا میں تو بھائی ایک بہت معمولی سا، میں نے کہا میں کوئی پروفیشنل یا انویسٹیگیٹر جرنلسٹ نہیں ہوں، میں تو ایک تجزیہ نگار ہوں، اپنے لیے تجزیہ کرتا ہوں. سیاست میں رہا ہوں، کچھ سفارتکاری بھی کی ہے، دیکھتا ہوں کہ ملک کے حالات خراب ہیں، اپنا ایک سمجھ کے کرتا ہوں. جو میرے سورسز ہوتے ہیں اس سورسز مجھے پتہ ہے کہ میری سورسز اتھینٹک ہیں، میں بات کر دیتا ہوں. اگر صحیح ہوگی تو سامنے آ جائے گی، غلط ہوگی تو بھی پتہ لگ جائے گا. تو آج الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ٹھیک 9 مہینے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں معافی مانگتا ہوں غیر مشروط طور پر. یعنی مجھے آپ بتائیے کہ ایک جج جو ہے، جو ایک خود جج رہا ہو، اس نے جھوٹا حلفیہ بیان دیا اور وہ غیر مشروط طور پر معافی مانگ کے الفاظ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو عدلیہ کے اوپر چھوڑتا ہوں. تو اب مجھے بتائیے کہ وہ جتنے بڑے سینئر اینکر تھے یا وہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے، اور جو ساتھ میں اپنے ان دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو مجھ سے بڑے ناراض ہوئے تھے کہ فیصل صاحب ہم نے آپ کو اس لیے دیکھنا چھوڑ دیا کہ آپ بلا وجہ نا آپ الزام لگاتے ہیں، اور یہ جو ہے نا ثاقب نثار کی آپ تعریف کرتے ہیں. ثاقب نثار تو بہت غلط آدمی ہے، اس نے کیا تھا، اور وہ لوگ بہت سارے مجھ سے ناراض بھی تھے اس وجہ سے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کا یہ ویلاگ بھی دیکھ لیں اور وہ خبریں بھی دیکھ لیں، ان کے بعد ان کی تشفیع ہو جائے گی کہ فیصل بھائی جو ہے نا جھوٹ نہیں بولتے. میں کبھی، مجھے کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے، میں بات وہی کرتا ہوں، نہ کوئی میرے پاس غیب کا علم آتا ہے. میں بات وہی کرتا ہوں جو پس پردہ مجھے پتہ لگتی ہے، میں جانچ کرتا ہوں، اس کے بعد بات کر دیتا ہوں. خیر، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری صورتحال جو تھی یہ مسلم لیگ نواز کی کام ہے. اور مسلم لیگ نواز جو ہے نا، میں آپ کو روز اول سے کہہ رہا ہوں، سالوں سے کہہ رہا ہوں، میں تو تھا مسلم لیگ کے اندر، شروع سے مسلم لیگی ہوں، میں سب کو سمجھتا ہوں. سارے مسلم لیگ کی دھڑوں کو کسی زمانے میں اکٹھا کرتا ہوں. میں ہر مسلم لیگ کی قیادت کو، پیر پگاڑا سے لے کے جتنے ساری قیادتیں، کون کیسے آیا مسلم لیگ میں، کون سے تھے، کیا تھے، مجھے سب کا پتہ ہے. سب کے میرے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں، سب جگہ میں موجود ہوں، سب کا کچھا چھٹا مجھے پتہ ہے کون اس کے اندر سازشی ہے، کون کیا تھا، کس نے کیسے کمند لگائی، میں سب کو سمجھتا ہوں. میں اسی لیے کہتا تھا کہ یہ جماعت جو ہے نا یہ سازشی جماعت ہے. لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو، لوگ نہیں. بھائی محبت ٹھیک ہے، آپ میاں صاحب سے تو رکھیں، کسی بھی شخصیت سے آپ محبت رکھیں، محبت رکھنے میں کسی کو بے نظیر سے رکھیں، بھٹو سے رکھیں، لیکن آپ کم از کم اس کو یہ تو دیکھ لیں، چیک تو کر لیں کہ بھائی وہ کرتا کیا رہا ہے اور یہ ابھی تک کیا کر رہا ہے. تو یہ ہے مطلب ایک بات. تو اب میں اس لیے اس بنیاد پر کہتا تھا، اور آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ساری باتیں. تو یہ جو ہے نا یہ اب سازشیں کرتے ہیں. اب کتنی بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے اوپر آپ نے الزام لگایا، ایک جھوٹا حلفیہ بیان دیا اور اس کے بعد آپ نے معافی مانگ لی. چلے ٹھیک ہے، اب کورٹ کی بات ہے. اب وہ کورٹ، میں نہیں کہتا کہ کورٹ ان کو سزا دے، میں کبھی کسی کے لیے نہیں کہتا. میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے، احساس ہو گیا ان کو، کس طریقے سے احساس ہوا جو بھی تھا، اگر وہ انہوں نے معافی مانگ لی تو ایک تنبیہ کر کے ان کو بھی معاف کر دیا کورٹ. بہرحال کورٹ کی اپنی ڈسکریشن ہے، میرا ایک مشورہ ہے. لیکن بہرحال ابھی بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ یا نواز کے لیڈروں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو پھر بھائی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ لے اپنی سوچ کے اوپر. میں اتنا ہی کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اچھا، دوسری جو ایوان صدر کے حوالے سے 3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا میں نے، 4 دن پہلے، اور میرے ویلاگ کے اندر ہے، بلکہ میں اس میں کہا بھی تھا کہ وہاں کے اندر کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو لوگوں نے، کچھ 2-3 لوگوں نے کہا، دوستوں نے مجھے بھیجا بھی کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال ہو سکتا ہے وہ ان کی اپنی معلومات ہو، جیسے بھی میں نے پہلے کہا میری اپنی معلومات ہوتی ہیں. کچھ ملاقاتیں ایوان صدر کے اندر میں نے کہا بھی تھا. 3 دن پہلے جو میرا ویلاگ تھا اس کے تھم کے اندر میں نے لکھا تھا کہ کچھ ملاقاتیں، کچھ وضاحتیں، کچھ شکایتیں، فیصلے تسلیم ہو گئے، حکومت کے اختتام کا فیصلہ. یہ بات جو آج میں نے 4 دن پہلے کہی تھی، میں آج بھی اپنی 4 دن بعد بھی اس خبر پہ قائم ہوں. مجھے نہیں پتا کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی
کوئی مانتا ہے ملاقاتوں کو، نہیں مانتا، کوئی اس میری خبر کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ خبر بھی روز روشن کی طرح، یہ میرا تجزیہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی تھی کہ اداروں کو احساس ہوا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا ان کے ساتھ بلنڈر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ جو بھی ہے، جیسے میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، تو اب جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ مل کر معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں صرف نقصان ہوا نا وہ ملک کا ہوا اور اداروں کا ہوا ہے۔ ملک ہمارا بہت پیچھے چلے گیا، ریاست بہت پیچھے چلی گئی۔ اچھا اس کے بعد سوال یہ پیدا تھا کہ چلو مغرب کے کہنے پہ کیا رجیم چینج کی، دھوکہ بھی دیا گیا تھا ان کو کہ بھائی بڑے، تب میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ بڑا سہانے خواب دکھائے گئے تھے، میاں صاحب کے بڑے تعلقات ہیں عربوں کے ساتھ، میاں صاحب نے تو بڑی لابنگ امریکہ میں کی ہے، زرداری صاحب کی زرداری صاحب کی لابنگ ہے بلا شبہ ہے، لیکن میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ لابنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب آپ لابنگ کرتے ہیں نا تو لابنگ کا مطلب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ایک چیز ہوتی ہے نا، جو آپ کی انٹینشن ہوتی ہے، جو آپ چلانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کو رن کرنا چاہتے ہیں، تو بڑی جس ملک میں آپ لابنگ کرتے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے، کس طریقے سے آپ مطلب اپنی گورنمنٹ کو رن کریں گے، اور اگر ان کے مطلب اگر کوئی جو بینیفٹس ہیں یا ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو اپنی اسٹیٹ میں مطلب کس طریقے سے میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا، اس حوالے سے لابنگ ہوتی ہے۔ لابنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں نے کوئی لابنگ کمپنی کے میں امریکہ میں کر لی تو میں ان کا چہیتا یا پیارا ہو گیا، اور وہ بھی خاص طور پہ امریکہ جیسا ملک، وہ تو کرتے ہی اپنے مفاد کی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے زرداری صاحب کے لنکس ہیں، لیکن زرداری صاحب بھی کسی زمانے میں بڑے زوم میں تھے کہ جناب وہ میں جو کیونکہ بائیڈن سے میرے تعلقات ہے، کو تمغہ چمغہ بھی اٹکا دیا تھا انہوں نے بائیڈن کے کوٹ کے اوپر، تو بڑے زوم میں تھے کہ پتہ نہیں بائیڈن تو کیا کرے گا میرے لیے، پتہ نہیں امریکن کانگریس ہی آگے کھڑی ہو جائے گی، اور کھڑی ہوتی ہے مچ جاتے ہیں تو سلام دعا کے لیے ہو جاتی ہے بات، کھانے پلانے کے لیے ہو جاتا ہے مسئلہ، لیکن ایسا بھی نہیں تھا جو کہ وہ سمجھ رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھ لیا ان کے اپنے انٹرسٹ تھے، تو جب انہوں نے دیکھا بڑی طاقتوں نے کہ بھائی ان کے ساتھ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے رہے ہیں، جو لوگ میرے ویلاگ کو دیکھتے ہیں، میرے تجزیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ غور سننا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ بڑی بڑی طاقتیں اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ دیکھتی ہیں کہ قوم کس کے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ پاورفل لیڈرز کے ساتھ چلتی ہیں۔ ہمیشہ جو ہے جس طریقے سے، کیونکہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے نا، بٹ ٹھیک ہے ووٹ ڈالا ہے، بھٹو بھی زندہ ہے، نواز شریف کے نعرے بھی ہیں اور فلانے بھی ہیں، بی بی مریم بھی ہے اور سارا ہے، سب کچھ ہے، بس پھول وول پھینکا، وہ ٹی وی پہ انہوں نے چلا دیا، وہ دیکھتے تھے امریکن سینیٹر کانگریس میں بیٹھ کے بھی کیا بات ہے بی بی مریم کی، ہو کیا بات ہے نواز شریف کی، کیا بات ہے شہباز شریف کی، جناب وہ تو عدالت میں آئے، جناب وہ پھول پھینک رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں آگے، مطلب وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈانڈیا وانڈیا پر اللہ آئی ڈونٹ نو کچھ ایسے لگا رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے بھائی یہ تو بڑے بڑے مقبول لیڈر ہیں، اور تو یہ جو ہم نے جن کے اوپر پیسہ لگا ہوا ہے، جو ہمارے ایجنٹ ہیں بھائی یہ تو بڑے کامیاب ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا تھا کہ ان کو ایک غلط میسیج جا رہا ہے، ان کو صحیح میسیج جانا چاہیے کہ یہ آپ کے جو آپ نے جن چیزوں کے اوپر رکھا ہے نا ہاتھ، یہ کھوٹے سکے ہیں، اور یہ کب پتہ لگے گا جب قوم نکلے گی، اور وہی ہوا جب عمران خان نکلا تو پتہ لگ گیا ان کو سارے بڑے بڑے فیصلے اب ریوائز کرنے پڑ رہے ہیں، اور کرنے پڑیں گے، سب کو کرنے پڑیں گے، کیونکہ 20-22 کروڑ عوام کے ساتھ وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی ہو، پاکستان کی آرمی ہو یا کوئی پاکستان کے ادارے ہوں، کوئی بھی جو ہے مطلب وہ اس طرح نہیں کریں گے وہ کہ مطلب اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یا باہر کے ممالک جو ہیں قوم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے قوم کے فیصلے دیکھ لیے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب معاملات کو کہیں نہ کہیں درست کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ابھی بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ معاملات جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ درست کیا جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اسٹل پروسیس میں ہے۔ کچھ ناراض لوگوں کو آپس میں بٹھایا بھی جا رہا ہے، بات چیت کرائی جا رہی ہے، ایوان صدر بھی بڑا متحرک ہے، ساری خبریں جو میں نے آپ کو دی تھی صحیح ہیں بالکل، اور ابھی تک جو میں آپ سے بات کروں تو معاملہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے بیچ میں اگر کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لچ، پنجابی کہتے ہیں لچ، اپنا کوئی ڈال دیا کہ کوئی اور شیطانی اگر بیچ میں ہو جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو آپ کی جو مسلم لیگ نواز ہیں جو دوسری پارٹی ہیں وہ خوش تو نہیں ہے، دے آر ناٹ ہیپی، وہ ابھی بھی اسٹل جو ہے مطلب وہ کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کے بعد جو ساری میں باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا مریم بی بی کی ٹون بدل گئی ہے، انہوں نے کس طریقے سے دھمکانا شروع کر دیا کہ لاڈلا اور فلانا اور ٹھمکنا، اور ساتھ میں آپ نے بھی دیکھ لیا کہ دوبارہ پھر انہوں نے اداروں کے خلاف جو ہے اپنا ایک وہ کھول دیا ہے، جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم، کہانی میں کچھ گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا ہے، جو ان کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اداروں کو اب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب یہ معاملات جو ہے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور آج
عمران خان کا 4 سدہ کا جلسہ پاور شو بڑا کامیاب ہے. لیکن ایک چیز اور جو سب سے اس تمام صورتحال کے اندر جو میں آپ کو بتائیے، اس میں جو پی ڈی ایم کے اندر بھی بڑی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. پی ڈی ایم کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی کہ دو ایک پارٹی باپ پارٹی اور ایم کیو ایم وغیرہ وہ ویسے ہی ناراض ہو رہے تھے کہ ان کے معاملات کچھ نہیں ہو رہے تھے، سارا جو کریم بڑے بڑے لوگ صحیح کر رہے تھے. آج جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے نا، انہوں نے جو نیب کے ذریعے جو سارے اپنے معاملات ختم کرا لیے اور اس کے بعد ہاتھ بھی انہوں نے کھڑے کر دیے. اب طاقتور حلقوں کا تو بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارا تو ایک کام ہو گیا. اب اس میں جو ہے جمیعت علماء اسلام ہو گئی، باپ پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اور یہ غالباً اے این پی اے جو چھوٹی موٹی اور جماعتیں تھیں، یہ بڑی پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہم تو خراب ہو گئے. آپ نے اپنے اپنے کیسز، وہ ایک آدھ ہو سکتا ہے کوئی فضل الرحمان کو فائدہ ہو گیا ہوگا، چلو ٹھیک ہے. مطلب کچھ لوگوں کو، اندر کے لوگوں کی میں خبر بتا رہا ہوں کہ یہ جو جماعتیں ہیں نا، اے این پی ہو گئی، جے یو آئی ہو گئی، ایم کیو ہو گئی، ان کے فرسٹ نہیں، جو سیکنڈ ٹیئر کے جو لوگ ہیں، جو تھرڈ ٹیئر کے لوگ ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ان کو بڑی مایوسی ہوئی. کہتے ہیں یار ہمارے ہیڈز جو تھے، پارٹی ہیڈز، انہوں نے اپنے معاملات تو ٹھیک کر لیے، انہوں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن جو بے عزتی ہماری ہو گئی، اب ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم جا کے الیکشن لڑیں. ظاہر سی بات ہے، جو جنہوں نے ان کا ٹکٹ لینا تھا، جنہوں کے اپنے حلقوں کے اندر جنہوں نے کچھ کام کیے ہوئے تھے، جو سارا دن آوے فضل الرحمان اور جاوے نواز شریف اور بھٹو، جب کیا ہے جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا، تو وہ ظاہر سی بات ہے کوئی نعرے لگانے والے ہوتے تھے. کسی نے کوئی صوبائی الیکشن لڑنا تھا، پیسہ بھی لگایا تھا، کسی نے کوئی قومی لڑنا تھا، کسی نے کوئی کونسلر کا لڑنا تھا، وہ تو ساری کہانی ٹوس ہو گئی. ان کو نظر آیا کہ ہم تو فنش ہو گئے، انہوں نے ہمارے لیے تو کچھ کیا نہیں. یہ تو یہ کہتے تھے آپ خوب کام کریں اور پیسے دیں پارٹی کو، ہم ایسا کر دیں گے کہ انشاءاللہ بس آپ جہاں سے لڑیں گے آپ تو جناب ون ون پوزیشن میں ہوگی، آپ کو سب آ جائے گی، جے یو آئی بھی آ جائے گی، این پی بھی دوبارہ آ جائے گی، سارے لوگ آ کے بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں. تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں تو کیا، اب تو ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی سکون سے بیٹھنے کا ٹائم نہیں آ رہا. تو یہاں بھی جو ہے نا اندر پی ڈی ایم کے اندر بہت ساری جو ہے اس وقت جو ہے کشمکش چل رہی ہے. اچھا یہ تو ہوتی پاکستان کی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. عمران خان نے جو کیا ہے اس میں کہہ بھی دیا انہوں نے کہ بھئی اگر یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا اگر یہ درست چلتے رہے اور یہ سارا جس طرح بھی پروسیس شروع ہے اگر یہ پرامن طریقے سے چلا تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ٹھیک ہے. ورنہ ادروائز عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ اور میں بتا دوں آپ کو یہ اسی مہینے کال دیں گے عمران خان. اور میں نے ایک بات کہی تھی اور یہ بات کہی تھی راجہ آپ نے سن بھی لیا, بہت سارے لوگ کریں کہ اگر عمران خان نے کال دے دی, اگر کال نہیں بھی دی, اگر ان کے ساتھ اگر کسی نے کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی, اگر قوم خود نکل گئی خدا نہ خواستہ, اگر کیونکہ قوم کا میں نے بتا قوم بہت چارج ہے, اگر قوم خود نکل گئی تو پھر قوم کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہوگا. تو آج پلس مائنس عمران خان صاحب نے کچھ یہی بات کی ہے. تو آج کا جو پاور شو تھا عمران کا 4 سدہ کا بڑا کامیاب تھا. اچھا کچھ یہ بات تھی. دوسرا میں نے آپ کو 3 دن پہلے کہا تھا اور اخبارات میں بھی میں نے کہا تھا ایک انٹرنیشنل میں بھی کہ کرغزستان اور تاجکستان جو ہے نا ان کے درمیان بھی نا لڑائی چھڑ گئی اور یہ بڑا خطرہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف روس اور یوکرائن کا مسئلہ چل رہا ہے, آذربائیجان آرمینیا کا مسئلہ چل رہا ہے, تائیوان کا اور چائنا کی آلریڈی ٹینشن چل رہی ہے. اس دوران باقاعدہ ایک محاذ کھل جانا, نیا محاذ کھل جانا, یعنی ایک جنگ روس یوکرائن وہ روس کی اور امریکہ کی سمجھے چل رہی ہے اور دوسرے آرمینیا آذربائیجان آلریڈی چل رہی ہے. اب یہ تیسری جنگ سمجھے شروع ہو چکی ہے کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں تقریباً 28-29 لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان. تو مجھے تو لگ رہا ہے, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو دجالی قوتیں ہیں نا, آپ کو یاد ہے میں پچھلے میں کہتا رہا ہوں کہ دجالی قوتیں لگ رہا ہے کہ دنیا میں بڑی جنگیں کرانا چاہتی ہیں. ورنہ آپ مجھے بتائیے چھوٹی سی بات ہے, مسلسل جو ہے کیا کہتے ہیں بائیڈن صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں. ورنہ اگر چاہے تو یورپین یونین, میرا اپنا خیال ہے اور میں نے کہا بھی ہے, بلکہ مجھے اس پہ یورپ میں بڑی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ یورپ اس وقت ٹوٹل امریکہ کے فیور میں. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر پورا یورپ اگر اکٹھا ہو جائے, اگر آپ غیر جانبدار ہو جائیں تو کل وہ اس جنگ کو بند کرا سکتے ہیں, لیکن وہ مدد کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جرمنی نے سب سے زیادہ مدد کی. جرمنی نے تو بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم ہر طریقے سے مدد کریں گے یوکرین کے. اس نے بلکہ جرمنی تو آج یہ کہہ دیا کہ ہم تمام خطرناک ہتھیار بنانے جا رہے ہیں اور اس نے تمام خطرناک ہتھیار خریدنے کا بھی اعلان کر دیا. تو اس طرح جو امریکہ کے بڑے اسلحہ ساز جو کارخانے ہیں ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے. تو امریکہ ایک تو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہاں جو دجالی قوتیں ہیں وہ جنگیں کرا کے, دوسری تو یہ کہ اپنا اسلحہ بیچیں گی, دوسرا ہے کہ دوسرے قوموں کے لوگ بھی مریں گے, آبادی بھی کم ہوگی, ان کا اسلحہ بھی زیادہ بکے گا. تو سارا فائدہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا, وہ تو فائدہ امریکہ کا ہو رہا ہے. لیکن ساری دنیا کیوں نہیں سوچ رہی؟ دنیا کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے. یقین کریں, اگر آج میں عمران خان کی تعریف نہیں کر رہا, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ بہت پہلے سے کچھ لوگوں سے میں بات کرتا ہوں, میں فورنرز کی بات کر رہا ہوں, میں کسی پاکستانی ڈیول نیشنل کی بات نہیں کر رہا. میں جو فورنر ہیں, جو بائی برتھ یہاں کے فورنر ہیں, جو ڈپلومیٹس ہیں, ریٹائرڈ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان جیسی شخصیت اس وقت یہاں پر ہوتی
یعنی یہ جیسا کہ ایس سی او کی کانفرنس ہوئی تھی، اس سے پہلے کانفرنس ہوئی، کیونکہ جو دیکھیے اسلامی سربراہی جو OIC کی جو کانفرنس ہوئی تھی پاکستان کے اندر، اس کے اندر جس طریقے سے عمران خان نے مطلب معاملات کو اٹھایا تھا، اور جو یونائٹڈ نیشن کے اندر جس طریقے سے اسلام کو مطلب کیا تھا، تو اس کے اوپر بہت سارے نان مسلم لوگوں نے کہا، میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ یار یہ بندہ جو ہے بڑا مطلب یہ تو بڑا مطلب یہ اپنا بڑے اس طریقے سے مطلب فائٹ کرتا ہے اپنے نظریے کو، اور کہتا ہے کہ بڑا اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی پوٹینشیل رکھی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج جیسی سارے معاملات ہوئے ان کے اندر آج عمران خان ہوتے، جیسے SCO کی کانفرنس وغیرہ تھی، تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملات آج اتنے بگڑتے بھی نہیں تھے. اور اگر عمران خان ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے یہ روس اور چائنا اور ایران کا آلریڈی ایک معاملہ بن چکا تھا. ابھی ایران دیکھیے کل وہاں گیا ہے SCO شنگھائی کانفرنس کے اندر، اس نے شمولیت حاصل کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا ہے، میں نے اس کی حمایت کی، ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ ایران کی بھی سوچ یہ ہے کہ یونیپولر جو ورلڈ ہے وہ درست نہیں ہے. تو سارا معاملہ اسی تمام صورتحال کو دیکھ کے بائیڈن کی دھمکی کے بعد جناب آج وہ پھر وہ یوکرین نے ایک بڑا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ روس نے بھی بڑا حملہ کیا. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت روس نے تقریباً ایک حملے کے دوران اس کے بڑے اہم خطرناک ڈرون سے جو ان کو امریکہ کی طرف سے ملے تھے، یوکرین کو 60 ڈرون مار دیے. اور ابھی تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روس تھوڑا سا پیچھے ہٹا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روس نے ابھی تک اپنے ٹیکٹیکل ویپنز استعمال نہیں کیے. خطرناک ہتھیار اگر روس نے استعمال کیے تو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے. اب وہ امریکہ جو ہے دھڑا دھڑ ان کو وہ دے رہا ہے، کیا کہتے ہیں، اسلحہ دے رہا ہے، ادھر یوکرین کو بھی دے رہا ہے، تائیوان کو بھی دے رہا ہے. یہ مدد نہیں ہو رہی، میں بتا دوں بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں امریکہ یہ مدد نہیں کر رہا ہے، امریکہ ان کو قرضہ دے رہا ہے. لیکن بہت سارے لوگ سوچیں گے فیض صاحب قرضہ ہے تو ان کے پاس تو زہر کھانے کا پیسہ نہیں، یوکرین والوں کے پاس، یا وہ کہاں سے دیں گے؟ وہ ان سے پتہ بعد میں ان سے ٹھیکے لے گا، ان کی جو ملک تباہ ہوں گے ان کو بنانے کے ٹھیکے لے گا، اور پھر بعد میں ان کی جو کمپنیاں ہوں گی یا ان ممالک کے اندر، یوکرین کے اندر اور تائیوان کے اندر امریکہ اپنے اڈے مانگے گا. تو اس طریقے کی یہ شیطانی قوتیں جو نا قدم جمانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں. بہرحال یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو بتایا یہ دنیا کے اندر ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کو اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا. اور SCO کے اس کل کے اجلاس کے بعد، شنگھائی کانفرنس کے اجلاس کے بعد، تائیوان نے جو اسلحہ تائیوان کو دیا تھا امریکہ نے، چین نے آج فیصلہ کیا، بڑا فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیوں پر پابندی لگا دیں گے. تو یہ میں سوچتا ہوں یہ بھی بہت بڑا فیصلہ ہے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے حالات جو میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سپتمبر کے اندر نا بہت سارے معاملات آپ دیکھیں گے. سپتمبر صرف پاکستان کے لیے ستمبر نہیں ہے. میں آپ کو اشارہ کروں کہ ہو سکتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے اچانک کوئی آپ کے پاس ایسی بڑی خبر آ جائے. یہ تقریباً کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، سپتمبر اور اکتوبر کے اندر دنیا سے کوئی بڑی اہم خبر آپ کے لیے آ سکتی ہے. تو یہ خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاملات کو درست کریں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان کے جو ادارے ہیں، اہم ادارے، انہوں نے صورتحال کو محسوس کیا اور وہ صحیح ٹریک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک صحیح ٹریک پہ ڈال دے، اور جن سے جو غلطی ہوئی وہ جلد سے جلد اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. آج کے لیے اتنا ہی. کل اپنے تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. آپ نے بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.